अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तारीख की इस सियाहत के सफ़र में आज हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो है चाइना। लेकिन आज हम सिर्फ मुल्क नहीं, चीनी कौम की भी बात करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कौम अपने मुल्क से किया वादा निभा रही है। अगर चीनी कौम को वादा वफा करने वाली कौम कहा जाए तो गलत न होगा। 1950 में इस कौम ने वादा किया था कि हम जिएंगे मरेंगे लेकिन इस कौम के लिए कुछ करेंगे, और इन्होंने ये वादा निभाया। आज वो कौम जो नशे के हाथों बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, शिकस्त पे शिकस्त खा रही थी, हालांकि अपने हिस्सा ताइवान को खुद से जुदा होते देख चुकी थी, गुर्बत की सतह से निचले दर्जे पर जिंदगी गुजार चुकी थी, और अब मौजूदा दौर में दुनिया इनको माशी मगरमच्छ के तौर पर जानती है। आज चीन को हर मैदान में सबकत हासिल है, चाहे वो एक छोटी सी सुई हो या हवाई जहाज का इंजन। हर चीज़ बनाने का हुनर है चाइना के पास। चीन को इंसानी तहजीब के कदीम मराकज़ में माना जाता है, और चीनी तहजीब भी इन चंद तहजीबों में से है जिसने अपनी तहरीरी ज़ुबान खुद ईजाद की। और चीनी लिखाई वो वाहिद लिखाई है जिसमें एक हर्फ पूरे लफ्ज़ या जुमले को भी वाज़िया करता है। आर्कियोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें कदीम तहजीबों और ज़बानों पर तहकीक की जाती है। उसकी शहादतें ये ज़ाहिर करती हैं कि चीन के इब्तदाई बाशिंदे तकरीबन 2.25 मिलियन यानी 22.5 लाख साल पहले मौजूद थे। इस तरह शवाहिद की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि चीनी तहजीब काफ़ी कदीम है। रिवायात के मुताबिक चीन का इब्तदाई दौर बादशाहत यानी शाही निज़ाम का था। तारीख़ी एतबार से पहले मसनद बादशाहत शांगयांग की थी, जो 12वें कबल मसीह से लेकर 18वें कबल मसीह तक रही। चंद मशहूर शाही ख़ानदानों की फ़हरिस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। थोंग शाही ख़ानदान। इस ख़ानदान ने 618 से आगाज़ किया और 907 में इख्तिताम पजीर हुई। सोंग शाही ख़ानदान। इनका दौर 907 से लेकर 1279 तक रहा। युआन बादशाहत। ये मंगोल कौम से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान था जिसने 1279 से लेकर 1368 तक हुकूमत की। यंग शाही ख़ानदान। यंग शाही दौर को फ़न तामीर के लिहाज से काबिल ज़िक्र समझा जाता है। इनकी हुकूमत 1368 से 1944 तक रही। चैंग शाही ख़ानदान। इस ख़ानदान ने 1644 से लेकर 1911 तक हुकूमत की। इस ख़ानदान को आखिरी शाही ख़ानदान भी कहा जाता है। इसके बाद जमहूरियत आ गई जो 1912 से 1949 तक कायम रही। फिर अवामी जमहूरियत चीन की बुनियाद पड़ी जो 1949 से लेकर अब तक कायम दायम है। चीनी हुकूमतों को हमेशा बगावत और साजिशों का सामना करना पड़ा है, लेकिन 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी जिसको अब तक इस्तेहकाम हासिल है। अवामी जमहूरियत चीन मौजूदा चीन को कहते हैं, और जमहूरियत चीन से मुराद ताइवान और इर्द गिर्द के इलाके हैं। जंग अजीम दोयम के बाद चीन में होने वाली खाना जंगी के इख्तिताम पर चीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक का नाम अवामी जमहूरियत चीन, दूसरे का नाम जमहूरियत चीन रखा गया। अवामी जमहूरियत चीन के ज़ेर इंतज़ाम मेनलैंड, हांगकांग और मकाऊ हैं। जमहूरियत चीन में ताइवान और इसके इर्द गिर्द के इलाके शामिल हैं। चीन की सकाफ़त तकरीबन 6000 साल पुरानी है। ये तहजीब दुनिया की उन तहजीबों में से है जो बैरूनी मदाखलत से तकरीबन महफूज हैं। कई दहाइयों से चीन दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम है और मशरकी एशिया का तहजीबी मरकज़। चीन की सरजमीन ईजादात के लिए ज़रखेज़ है। चंद एक का तज़करा कर लेते हैं। कागज़, टिशू पेपर, कुतुबनुमा, छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस
اور بہت سی ایجادات ہیں جو گھریلو پیمانے پر چائنیز لوگوں نے ایجاد کی، اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ چاہے 7.8 فٹ لمبی گھریلو ساخت کی دنیا کی سب سے لمبی موٹر سائیکل ہو، یا چینی صوبے ہوئی کے رہنے والے کسان کی گھریلو آبدوز ہو جو اس نے اپنے استعمال کے لیے بنائی ہے۔ آج جمہوریہ چین تائیوان تک پھیلی ہوئی ہے، اور عوامی جمہوریہ چین میں لینڈ، ہانگ کانگ اور مکاؤ، اور دونوں حکومتیں خود کو چین کا حکمران کہلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جمہوریہ چین کے پاس 1 اکتوبر 1949 کے فوراً بعد عالمی حمایت مکمل طور پر حاصل تھی، لیکن اب یہ حمایت عوامی جمہوریہ چین کے پاس ہے۔ جمہوریہ چین کے نمائندوں کو 1970 میں عوامی جمہوریہ چین کے نمائندوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ چین میں ایک جماعتی نظام رائج ہے۔ چین کی حاکم جماعت کمیونسٹ ہے، اور اس کے 8,000 سے زیادہ اراکین ہیں۔ یہ لوگ براہ راست منتخب نہیں ہوتے، یہ حکومت کی رکنیت کی درخواست دیتے ہیں، اور پھر پارٹی طے کرتی ہے کہ وہ شخص حکومت کا کارکن بننے کا اہل ہے یا نہیں، وہ کمیونسٹ سوچ کا حامی ہے بھی یا نہیں۔ اس طرح ایک بہت بڑی آبادی سیاسی نظام سے پہلے ہی الگ کر دی جاتی ہے۔ چین میں معاشی آزادی ضرور ہے، آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور ارب پتی بن سکتے ہیں، پر ایک مخصوص حد تک جا کر کمیونسٹ پارٹی کا ایک رکن آپ کی کمپنی میں آ کر براجمان ہو جاتا ہے، اور فیصلہ سازی کی ویٹو پاور اس کے پاس ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کی کمپنی کے انتظامی امور میں مداخلت کرے گا، مگر کمپنی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا فیصلہ کمپنی خود نہیں لے سکتی۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق چین کی آبادی 1,93,93,33,776 ہے، جو کہ دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہے۔ چین میں 100 سے زائد زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، جن میں صرف 56 کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس طرح چائنا میں عام بولے جانے والی زبان کے اپنے بہت سے لہجے ہیں۔ سب سے زیادہ بولے جانے والے لہجے کو مینڈرن کہتے ہیں، جو 70% سے زیادہ بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چین کی 59% آبادی لادین ہے اور کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں ہے۔ بقیہ آبادی کے مذاہب میں بدھ مت سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ کنفیوشزم، تاؤزم، آباء و اجداد کی پرستش، اسلام اور مسیحیت ہے۔ چین زندگی کے ہر شعبے کی طرح سپورٹس میں بھی سر فہرست ہے۔ 1982 سے لے کر اب تک چین ہر ایشیا مقابلے میں تمغوں کی دوڑ میں سب سے آگے رہا ہے، اور 1992 سے لے کر اب تک ہر گرمائی اولمپکس میں پہلے 4 نمبروں پر رہا ہے۔ چینی لوگ بہت صحت مند، چاق و چوبند ہیں۔ روزانہ ورزش، یوگا ان کے معمولات کا حصہ ہیں۔ سائیکل چلانا وہاں اب بھی خاصا عام ہے۔ چینی لوگ گرم پانی پیتے ہیں، کولا ڈرنک ان کی زندگیوں میں بالکل شامل نہیں۔ قومی زبان مینڈرن ہے۔ شرح خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ 96.84% ہے۔ مینڈرن قومی زبان ہے۔ ہند چینی آفیشل زبان ہے۔ دارالحکومت بیجنگ ہے۔ بڑے انڈسٹریل شہر شنگھائی، بیجنگ، ٹینجن، شنزن ان میں سے چند ہیں۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق چین میں 200 سے زائد ایئرپورٹس موجود ہیں، جبکہ درجنوں کے حساب سے زیر تعمیر ہیں۔ چین کے چند قابل ذکر ایئرپورٹس: بیجنگ کیپٹل ایئرپورٹ، شنگھائی پیولنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، شینزن باؤنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کنمنگ چینگشوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، شینگرو شوانگلیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ چین میں دنیا کا سب سے لمبا ہائی سپیڈ ریلوے نیٹ ورک ہے اور سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 2020 کے آخر تک 900 کلومیٹر ہے۔ چین کی اس تیز ترین سروس کو HSR یعنی ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک کا نام دیا گیا ہے۔
HSR ٹرینوں کی رفتار 200 سے 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ پورے چین میں چلنے والی HSR ٹرینز اور ٹریک سروس چین کی ملکیت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا کی ٹیکنالوجی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ چائنا میں ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ چائنا میں کوئلے کے لاتعداد ذخائر ہیں جن سے بجلی پیدا کی جاتی تھی، اور اس وجہ سے کوئلے کے زہریلے مادے فضا میں شامل رہتے تھے، جن کی وجہ سے انسانی زندگی پر مضر اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ چین نے دن رات محنت کر کے اور ڈھیر پیسہ لگا کر ملک میں سولر فارمز قائم کیے۔ سولر سے بجلی پیدا کرنے کے عمل نے چائنا کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس صنعت کے فروغ سے چائنا نے بجلی سے چلنے والے کاروبار شروع کر دیے اور بہت ترقی کی۔ امریکہ کے ادارے نیوز اینالیٹک کے مطابق ہر 5 ہفتوں میں چائنا 9500 گاڑیاں تیار کرتا ہے۔ چین میں اب بغیر ڈرائیور کے خودکار گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں۔ آبادی کے بے پناہ اضافے کے باعث زمین بلڈنگز میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، تو اتنی بڑی آبادی کے لیے فصلیں اگانا ایک مسئلہ بن گیا۔ ورٹیکل فارمز بنا کر چین نے اس مسئلے کا بھی حل دریافت کر دیا۔ کئی منزلہ عمارتیں بنائی گئیں، مگر ان میں انسانی آبادی نہیں، بلکہ اس آبادی کے لیے پھل، سبزیاں اور دوسرے اجناس اگائی جانے لگیں۔ اب تو باقی دنیا بھی چائنا کی اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے اپنا وقت، پیسہ اور انرجی بچانے میں مصروف ہے۔ چین کے باشندوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی بھوکے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسے کھانا نہ کھلائیں، بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں، تاکہ اپنے اس ہنر سے وہ اپنی بھوک کا بندوبست بھی کرے اور مزید کسی کی مدد کے قابل بھی ہو سکے۔ ٹوائلٹ پیپر چین کی ایجاد ہے، جو پہلے بادشاہوں کے استعمال کے لیے ایجاد ہوا تھا، پھر عام ہو گیا۔ چین پاکستان کا دوست ملک ہے۔ پاکستان کے آزاد ہونے کے 2 سال بعد 1 اکتوبر 1949 میں قائم ہونے والے چین کو دنیا میں سب سے پہلے تسلیم پاکستان نے کیا۔ چین کی سرزمین پر لینڈ کرنے والا پہلا غیر ملکی طیارہ بھی پاکستان کا تھا۔ بینکنگ کا نظام پاکستان نے چائنا کو دیا۔ آج پاکستان اور چائنا کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ چائنا G8 اور G20 میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم چائنا میں ہے، اور چائنا میں کل 22,104 ڈیم ہیں، اور ان کا 45% صرف زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا زندگی کا کوئی اور شعبہ، چین سب میں صف اول میں شامل ہے۔ علی بابا، ہواوے، چائنا موبائل، شاؤمی، ہائر، فیڈیکس اربوں ڈالر کا بزنس کرنے والی ایشیا میں چند ایک کمپنیاں ہیں۔ امریکہ جیسا ملک بھی بظاہر دشمنی کے باوجود $1.31 ٹریلین کا مقروض ہے۔ چین کی اجتماعی ترقی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ملک کے نقصان کو ذاتی نقصان سمجھتے ہیں۔ چائنا میں فیس بک بین ہے۔ چائنا کے صوبے گوئیزو میں 320 ایکڑ رقبے پر مشتمل اسکائی فائی تھنک پارک ہے، جو سیاحوں کے لیے بڑی دلچسپی کا حامل ہے۔ اس میں سیاح اڑن تشتریوں میں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ $1.5 ارب کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ پارک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں چائنا میں ہر سال 20,000 درخت صرف چاپ سٹکس کے لیے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہیں 11 سال سے بڑی عمر کے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ سال میں 4 پودے لگائے۔ اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک چین میں ثقافت اور اقدار کو ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے۔ چین کی تہذیب پر بیرونی اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سادہ غذا، گرم پانی کا استعمال، چینی خوراک اور اس کی تیاری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ امیر ہو یا غریب، چینی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لذیذ اور غذائیت سے بھرپور کھانا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ایک پرانی چینی کہاوت ہے کہ کھانا لوگوں کی پہلی ضرورت ہے۔ کنفیوشس نے کھانا پکانے
اور میز کے آداب کے معیارات قائم کیے تھے جو اب تک قائم ہیں۔ چینی کھانوں کی ثقافت کا آغاز 15 صدی قبل مسیح میں شینگ خاندان کی حکومت کے دوران ہوا۔ آئیے چند چائنیز کھانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہاٹ پاٹ، کنگ پاؤ، چکن فرائیڈ شrimps، پیکنگ روسٹڈ ڈک، چاؤمن، ڈمپلنگز، بریسڈ پورک، بیلسن گریوی۔ والدین کے 60 سال اور اوپر کی عمر کے ہونے کی صورت میں یہ لازم ہے کہ بچے روزانہ ایک بار اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کریں۔ چائنا میں کل 23 صوبے ہیں۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق چین میں 2688 یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ سنگاؤ یونیورسٹی چائنا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو کہ بیجنگ میں واقع ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی دوسرے نمبر پر اور شنگھائی جیاؤ ٹاؤن تیسرے نمبر پر ہے۔ چین کی حکمران پارٹی کمیونسٹ ہے اور اس پارٹی نے بیجنگ میں ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جس میں حکومت میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے ان کی تربیت کی جاتی ہے اور کامیاب ہونے پر انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس میں ناکام ہوتا ہے تو اسے کسی بھی وزارت کے لیے نااہل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ صدارت کی کرسی کے امیدوار کو پہلے 5 سال تربیت دی جاتی ہے، پھر اجازت دی جاتی ہے۔ حکومت کی یہی وجہ ہے کہ چین ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت آپ کو بتاتے چلیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ایک سروے کروایا گیا کہ چائنیز جوڑوں کی 2 اور 3 سے زیادہ بچوں کی پیدا کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ 1978 میں آبادی میں بے پناہ اضافے اور وسائل کی شدید قلت کی وجہ سے چائنیز جوڑوں کو پابند کیا گیا کہ 1 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے آج چائنا خطرناک ترین حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ آبادی کے معاملے میں 2016 میں شرح پیدائش میں خطرناک حد تک کمی کے باعث 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی گئی، مگر اس کے نتائج بھی کچھ بہتر نہیں نکلے، کیونکہ چین کی زندگی اب تک تیز رفتار ہو گئی ہے کہ گھر کا ہر فرد کام کرتا ہے۔ اس لیے چائنیز جوڑے اب بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک اور صورتحال جو خطرناک ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ 2020 کے سروے کے مطابق چائنا میں اس وقت 1000 مرد کے مقابلے میں 800 عورتیں موجود ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ المیہ بھی ہے کہ ایک بچے کی پیدائش والی شک کے بعد والدین نے بیٹوں کو بچانا اور بیٹیوں کو پیدائش سے پہلے یا بعد میں مار دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے خواتین کی تعداد میں بہت کمی ہو گئی۔ اسی وجہ سے اب چائنا نئے اقدامات کر رہا ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے۔ دیوار چین قدیمی ثقافت اور عظیم سیاحتی مقام ہے۔ دیوار چین کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ زمانہ قبل از مسیح میں چین متحد نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان ریاستوں نے اپنی اپنی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھی، لیکن 206 قبل مسیح تا 221 قبل مسیح چن خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، تو چن شی ہانگ نے اپنے اس دور حکومت میں تمام ریاستوں کی دیواروں کو آپس میں ملانے اور ایک نئی بڑی اور مضبوط دیوار بنانے کا عہد کیا۔ ابتدائی طور پر 3 ریاستوں چن ہاؤ، چن میاؤ اور یانگ کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جس کی لمبائی 5000 میٹر تھی۔ اس کے بعد مختلف بادشاہوں نے اپنے دور میں اس دیوار کی لمبائی اور مضبوطی میں اضافہ کیا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں منگ شہنشاہوں کی حکومت کے دور میں بنا، اور اس کے دور حکومت میں تقریباً 8800 کلومیٹر دیوار تعمیر ہوئی۔ اس طرح اس دیوار کی کل تعمیر کا عرصہ تقریباً 2000 سال پر محیط ہے۔ شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ 5500 کلومیٹر یا 6200 کلومیٹر لگایا گیا، مگر اس کی اصل لمبائی 13171 میل یعنی
21,196 کلومیٹر بنتی ہے۔ اونچائی 20 سے 30 فٹ اور چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے تقریباً 12 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 10 لاکھ ہنرمندوں نے حصہ لیا۔ دیوار چین کی تعمیر کی اصل وجہ یہ تھی کہ موجودہ چین اور اس کے آس پاس کی ریاستوں کو زمانہ قدیم کے خانہ بدوش قبیلے منگول حملہ آوروں سے خطرہ رہتا تھا، کیونکہ جب ان کا دل کرتا ان ریاستوں پر حملہ آور ہو جاتے۔ 1234 میں چن خاندان کو چنگیز خان نے حکومت سے بے دخل کر دیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گیا، اور چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1368 میں تنگ خاندان نے منگول قبیلے کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحدی دیوار کو پھر سے مضبوط بنایا، جسے روند کر منگول خانہ بدوش چین میں گھسے تھے۔ اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاورز لگائے گئے، جہاں سے دیوار کے باہر کی نگرانی کی جاتی تھی۔ کسی ہنگامی صورتحال یا کسی بیرونی حملے کی صورت میں ٹاورز کی چھت پر آگ جلا کر سب کو اطلاع دی جاتی تھی۔ اس عالی شان دیوار کی تعمیر میں ریت، اینٹیں، پتھر، مٹی، چونا اور لکڑی استعمال ہوئی۔ بعض جگہوں پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاولوں کا گودا بھی استعمال ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر 3 ارب 87 کروڑ 3.87 ملین اینٹیں استعمال ہوئیں۔ اس دیوار کی تعمیر میں کل رقم جو خرچ ہوئی وہ تقریباً 95 ارب ڈالر بنتی ہے موجودہ کرنسی کے حساب سے۔ دنیا کی ہر قوم کی تاریخ ایسے ہزاروں واقعات سے بھری پڑی ہے، جس میں ظلم، جبر، ترقی، کامیابی ساتھ ساتھ چلے ہیں، لیکن ہمیشہ وہی قومیں رہتی ہیں جو ان تمام حالات سے گزرتے ہوئے ثابت قدمی سے چلتی رہتی ہیں۔ چین کی تاریخ نے بھی ایسے بہت سے عروج و زوال دیکھے ہیں۔ 213 قبل مسیح کا ایک واقعہ سنیے، جب شہنشاہ چنگ شی ہونگ نے ایک فرمان جاری کیا کہ طب اور زراعت کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو جلا دو، اور اسی آگ میں ان کے مصنفین، اسکالرز اور سائنسدانوں کو بھی پھینکوا دیا۔ انقلاب چین کے بعد ماؤ زے تونگ نے 2 ایسے قدم اٹھائے جو کافی عجیب اور حیران کن تھے، پر انہی فیصلوں نے چین کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ پہلا مشہور زمانہ ثقافتی انقلاب تھا جو انتہائی کامیاب رہا، اور اب تک اس کے اثرات باقی ہیں چین کی تہذیبی ثقافت میں۔ اور دوسرا اے گریٹ لیپ فارورڈ، اور اس سے پہلے چھوٹا سا مگر عجیب و غریب حکم ماؤ نے جاری کر دیا کہ پورے ملک سے چڑیا، مکھیاں، مچھر اور چوہے ختم کر دیے جائیں۔ اس سے اس مخلوق سے جان بھی چھوٹے گی اور آئندہ فصلوں کو بھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چند ماہ کے اندر اندر چینیوں نے ٹنوں کے حساب سے اس مخلوق کو مار دیا اور چین سے ان جانداروں کا صفایا ہو گیا۔ چین نے اس مسئلے سے نجات تو پا لی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ چین ایک غریب زرعی ملک تھا، اس لیے صنعتوں میں ساری دنیا سے پیچھے تھا۔ انڈسٹری لگانے کے لیے مشینری کی ضرورت تھی اور مشینری کے لیے پیسہ، اور اس کا حل ماؤ نے یہ نکالا جسے جدید چائنا کی تاریخ میں اے گریٹ لیپ فارورڈ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسے مستقبل کی طرف عظیم چھلانگ کہا جاتا ہے۔ ماؤ نے یہ کہا اور فیصلہ کیا کہ 1970 تک سٹیل کی پیداوار میں چین کو اتنا آگے جانا ہے کہ برطانیہ کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ اس لیے ماؤ نے پورے ملک میں بھٹیاں لگوانا شروع کر دی، خاص طور پر دیہاتوں میں۔ ماؤ نے حکم دیا کہ ہر شخص، چاہے وہ دکاندار ہے، مزدور ہے، سرکاری ملازم ہے یا کسان ہے، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے والے اپنے کام سے فارغ ہو کر بھٹیوں پر کام کریں گے۔ یہاں تک کہ خواتین کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے کام چھوڑ کر بھٹوں پر کام کریں۔ ان بھٹیوں کے ساتھ عوامی کچن قائم کر دیے گئے تاکہ بھٹیوں پر کام کرنے والے کام کے دوران وہیں پر کھانا کھا سکیں۔ کسانوں کو حکم دیا گیا
کہ اپنی ضرورت سے بچی ہوئی فصل حکومت کے حوالے کر دی جائے تاکہ اسے بھٹیوں میں کام کرنے والوں تک پہنچایا جا سکے۔ پوری چینی قوم کام پر لگ گئی، کسی ایک فرد کو بھی فارغ رہنے کی اجازت نہ تھی۔ پورے ملک میں یہ پوسٹر خاص طور پر بھٹیوں پر لگوا دیے گئے جن میں لکھا تھا کہ ہم 1970 تک سٹیل کی پیداوار میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ساتھ ہی ماؤ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم غیر ملکی طاقتوں سے تجارت تو کریں گے مگر امداد نہیں لیں گے۔ اس سارے جذبے کے باوجود چائنا کو ایک بار پھر امتحان سے گزرنا پڑا، کیونکہ اگلے 2 سال چین میں عظیم ترین قحط پڑا جو تقریباً 4 کروڑ افراد کی جان لے گیا۔ خوراک کی قلت کے دور میں چین نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اس ملک کے بوڑھے اور بچے خوراک سے محروم کر کے محنت کش جوان طبقے کو قلیل سا کھانا دیا جاتا تھا تاکہ محنت کرنے والی فردی قوت قائم رہے۔ ماہرین کے مطابق چڑیوں اور دوسرے جانداروں کی غیر موجودگی قدرت کے نظام کے سائیکل کے لیے درست نہیں تھی۔ خیر، اس مسئلے سے بھی حکمت عملی کے تحت نپٹا گیا، اور اس قحط کی دوسری بڑی وجہ کسانوں کو بھٹوں میں کام کروانا تھا۔ سو کسانوں کو واپس کھیتوں میں بھیجا گیا اور کچھ نئے اقدامات کیے گئے چین کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے، اور پھر چین کامیاب بھی رہا اور آج چائنا عظیم چائنا بن کر چمک رہا ہے۔ اس وقت چین اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ امریکہ جیسا ملک بھی بظاہر دشمنی کے باوجود چائنا کا سب سے زیادہ مقروض ہے۔ چین کا جھنڈا سرخ رنگ کا ہے جو انقلاب کی نشانی ہے اور نمائندگی کرتا ہے۔ اس پر 5 ستارے ہیں۔ ایک بڑا پیلا رنگ کا ستارہ ہے جو حکومت کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے نیچے 4 پیلے رنگ کے ستارے ہیں جو 4 سماجی طبقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پتنگ کو بھی ہزاروں سال پہلے چینیوں نے ایجاد کیا تھا۔ یہ دوران جنگ دشمن کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چائنا کا ہواکسی گاؤں دنیا کا امیر ترین گاؤں ہے۔ اس کا ذاتی ایئرپورٹ ہے۔ یہاں ہر شخص کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ڈالر موجود ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام پانڈے چائنا کی ملکیت ہیں۔ چین کا سالانہ GDP 12.24 ٹریلین ڈالر ہے۔ فی کس آمدن 18,016 ڈالر جو کہ پاکستانی 25,22,528 روپے بنتا ہے، اور انڈین 12,66,074 روپے ہے۔ چین ایگریکلچر میں اولین صفوں میں ہے۔ صنعتی پیداوار میں بھی سب سے آگے ہے۔ مصنوعات میں سے سوئی سے لے کر جہاز کے انجن تک، اصل سے لے کر کاپی، ہر چیز میں نمبر 1۔ چائنا کی کرنسی ین ہے جو پاکستانی 20.39 روپے اور بھارتی 10.45 روپے کے برابر ہے۔ چائنا اپنے GDP کا 5.5% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے۔ چین کے لوگوں کی اوسط عمر 75 سال ہے۔ چین میں چوری کی سزا موت ہے، اور چور کے سر میں گولی مارنے کے بعد اس کی لاش وارثوں کو تب دی جاتی ہے جب وہ اس سرکاری گولی کی قیمت ادا کرتا ہے۔ چین اس وقت صدی کے سب سے بڑے منصوبے 1 بیلٹ 1 روڈ پر کام کر رہا ہے، جس کے تحت ایشیا، افریقہ، یورپ سمیت دنیا کے 70 ممالک کو ریل، سمندری اور زمینی راستے سے ملا دے گا۔ اس منصوبے کو چین 2049 میں مکمل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے چین تقریباً 9,000 صنعتوں کا آغاز کر چکا ہے۔ سی پیک بھی اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ چین میں اگر کوئی شخص حکومت میں رہ کر کرپشن کرے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے، اور عین پھانسی کے دن اسے اس کے پرانے دوستوں اور ارکان پارلیمنٹ سے ملوایا جاتا ہے، جو ایک طرح سے وارننگ ہوتی ہے ہر ایک کو کہ اس طرح کے کام کا اس طرح کا انجام ہوگا۔ چینیوں کا یہ رویہ ایک زندہ قوم کا رویہ ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی مٹی، اپنے وطن کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، اور اپنے کسی ذاتی فائدے کی بجائے قومی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔
کیونکہ اچھا انسان وہی ہے جو ڈو گڈ وائل یو اسٹے ہیئر کے نظریے پر جیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے انسینسرڈ ٹروتھ۔ اللہ حافظ۔